चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नजरियाती तकसीम का तासुर ज़ाहिर करने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान हम आहंगी कायम करने और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए कोशा हैं। आज उन्होंने अपने नायब यानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत की भी सैर हासिल जवाब दिए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने परसों एक खत के जरिए कई नुकात पर सवाल उठाए थे, जिसके चीफ जस्टिस ने आज नुक्ता ब नुक्ता मुदल्लिल जवाब दिए। आज सुप्रीम कोर्ट के सुबुकदोश होने वाले जज जनाब जस्टिस काजी अमीन के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा से चीफ जस्टिस का रहा है। 20 साल से बेंच चीफ जस्टिस ही बनाते हैं, बिला वजह एतराज़ात क्यों किए जाते हैं। याद रहे कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपने खत में शिकायत की थी कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए 5 रुकनी बेंच बनाते वक्त सीनियरिटी को महलूज़ खातिर नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तैनाती पर कहा कि ये चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है और मौजूदा रजिस्ट्रार को कानून का भी इल्म है, वो इंतजामी काम भी जानते हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस के शुरका से पूछा कि आप चाहते हैं कि इंतजामी काम भी मैं करूँ। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने खत में शिकायत की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट से डेपुटेशन पर हैं, लिहाजा उनकी तैनाती आला दस्तूरी उसूलों के मुनाफी है। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह किया कि कौन सा मुकदमा मुकर्रर होता है और किस बेंच में मुकर्रर होना है, ये फैसला मैं करता हूँ। मुझसे किसी को तकलीफ है तो आकर बात करे, इदारे की बातें बाहर करने की ज़रूरत नहीं, घर की बात घर में ही रहना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, लेकिन दिल में आई तो बात कर दी। आपको बताते चले कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने सवाल उठाए थे कि तासुर आम है कि रजिस्ट्रार ही फैसला करता है कौन सा केस कब किस बेंच के सामने लगे। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ही सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की भी दूसरी समाअत की। आज भी पांचों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सियासी वफादारी बदलने पर नाअहली और मुनहरफीन के सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक अहम सवालात उठाए और आईनी जवाबात तलाश किए। यकीनन इस केस का फैसला तहरीक अदम एतमाद पर कलीदी असरात मुरतब करेगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, पार्लियामेंट में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने अवाम से वोट नहीं लिया होता, मगर मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहते हैं। अमानत में खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है, मगर आइन में कहीं वाज़े नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी के जरिए भी आर्टिकल 63A के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोटर इंतखाबी निशान पर मुहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। ताहम दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये अहम रिमार्क्स भी दिए कि सदर मुमलिकत ने आइन की तशरीह पर मुशावरत मांगी है। तशरीह में इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस ही वापस भेज दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मालूम किया कि आर्टिकल 63A के इर्तिकाब पर क्या आर्टिकल 62(1)F ही लगेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से सवाल किया कि क्या कोई भी रुकन वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत मशावरती रेफरेंस में जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने पूछा कि क्या ये मुनासिब ना होता कि सदर मुमलिकत पार्लिमानी जमातों से मशवरा करते या आइन में तरमीम भी हो सकती थी। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने अटॉर्नी जनरल से मालूम किया कि पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ से पहले MNA इस्तीफा क्यों दे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इस्तफसार किया कि अभी तो किसी ने पार्टी से इन्हिराफ किया ही नहीं और आप रेफरेंस ले आए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कत्ल की सजा कत्ल होने से पहले मुतय्यन हुई, जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। क्या पता इन्हिराफ ना हो, मगर इसकी सजा मुतय्यन होना जरूरी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हर शख्स को आइन अपने ख्यालात के आज़ादाना इजहार का हक देता है। क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अरकान असम्बली सिर्फ 4 मौके पर आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप अटॉर्नी जनरल हैं,
پارٹی نمائندے یا وکیل نہیں۔ اگر وزیر اعظم کوئی غلط کام کرے کیا تب بھی پارٹی سے وفاداری نبھانا ضروری ہے؟ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63A کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آپ قانون سازی سے بھی نااہلی کا تعین کر سکتے تھے۔ کل اور آج کی سماعت کے دوران معزز جج صاحبان کے ریمارکس بادی نظر میں صدارتی ریفرنس میں بینچ کی ترجیحات کا تعین کر رہے ہیں۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بار پھر کہا کہ حکومت عدلیہ سے خالی جگہ کیوں پر کرانا چاہتی ہے، جبکہ کل ایک موقع پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ ایسے معاملات صدارتی ریفرنس کے بجائے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان دونوں کلیدی اہم معاملات پر اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے جوائن کیا۔ یہ پلیز فرمائیے گا کہ آج بہرحال چیف جسٹس صاحب کو کہ ان کی ایک پہچان یہ رہی ہے کہ وہ بات کم کرتے ہیں اور پھر مختلف تنازعات کی بات کو وہ کہیں پہ بھی ان کے ریمارکس میں بھی نہیں آتی اور ویسے بھی نظر نہیں آتی، لیکن آج انہوں نے تفصیل سے جواب دینا مناسب سمجھا کہ وہ جو بینچ کے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور پھر بار نے اس کو کئی بار اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ جی، یہ آج جو سپریم کورٹ میں ریفرنس تھا جسٹس قاضی امین کی ریٹائرمنٹ پہ، اس پہ بار کے جو نمائندگان تھے انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے، خاص طور پہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کے۔ تو اس کے جواب میں، اور اس خط کا ذکر بھی کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب نے کچھ اپنا ویو دیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عمران صاحب جو خط آیا تھا وہ مجھے بھی اس کی کاپی آئی تھی، اور میں نے اس سے پہلے بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب کے بعد سینئر ترین جج ہیں، انتہائی محترم ہیں، لیکن اور ان کے بہت سے ایشوز ہیں، اس میں ہو سکتا ہے وزن ہو، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس پہ نہایت ادب کے ساتھ میں نے بھی اختلاف کیا تھا، اور آج بھی میں نے اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر بھی کیا۔ پہلی بات یہ کہ جو اب اگر میرٹ پہ آ جائیں کہ بینچ بنانے کا اختیار، اس پہ کنسسٹنٹلی 1997 سے سپریم کورٹ کے کئی ڈیٹیل ججمنٹ آ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، تو اس میں اگر ایسا ہونا چاہیے یا نہیں تبدیل ہونا چاہیے وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اس وقت قانون یہی ہے کہ چیف جسٹس بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں اور اس میں ریز کی گئی تھیں، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک انتہائی محترم ادارہ ہے سپریم کورٹ، تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے ویلاگس کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے ان تمام ایشوز پہ ججز ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، عدالت کے اندر یہ ایشوز ڈسکس ہونا چاہیے، اور ایک کمیٹی اور بردرہڈ کی جو ایک کئی سالوں پرانی ٹریڈیشن ہے اس کو سیکریفائز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال ہے خط لکھنے کی وجہ سے کافی غیر ضروری تنازع پیدا ہوا، اور پھر آج جو تقاریر میں جن سخت الفاظ کا چناؤ کیا گیا تھا، آپ اپنا ویو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن تہذیب اور الفاظ کے چناؤ کے خیال کے ساتھ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج کیونکہ یہ کہا گیا کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کہ جیسے وہ نوکری کر رہے ہیں، تو جج صاحبان نوکری نہیں کرتے، آئین میں جج صاحبان کا ایک رول ہے اور وہ انصاف فراہم کرتے ہیں، آئین کی اور قانون کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ کانٹیکسٹ جس کے اندر یہ آج باتیں ہوئی۔ تو اٹارنی جنرل صاحب یہ بتائیے گا، ہم پاکستانیوں کو تو تشویش یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم کیس اس وقت زیر سماعت ہے، یہ ساری گفتگو اس کیس کی سماعت کے حوالے سے ہے، اس کیس کے سے براہ راست اس کا تعلق ہے، سینئر موسٹ جج صاحب نے اس پر شدید اعتراضات اٹھائے ہیں، آج اس کا پھر بینچ نے بہت ہی جس طرح سے آپ نے فرمایا جس انداز سے ذکر کیا، ہمیں یہ تشویش ہے کہ یہ ساری گفتگو اور یہ سارا ماحول کتنا اثر انداز ہوگا اس کیس پہ، اس بینچ پہ، اور کیا آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کہیں گے کہ بینچ دباؤ میں نہیں آتی، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بالکل اپنے آپ کو قطع تعلق کر لے، یا اس پر بالکل اس کے ذہن میں توجہ نہیں ہو، آخر انسان ہے نا یہ پانچوں ججز۔ دیکھیے، جہاں تک صدارتی ریفرنس کا تعلق ہے، کیونکہ میں اس کیس میں پیروی کر رہا ہوں اور پہلے دن سے میں کورٹ میں موجود ہوں، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ مجھے کسی لمحے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ باہر ہونے والی کسی خط کی یا کسی اور چیز کی وجہ سے کچھ انفلوئنس ججز کی سوچ ہو یا پروسیڈنگز ہوں۔ جو جج صاحبان نے بار بار سوالات ریز کیے ہیں، اور وہ سوالات اس لیے ریز کیے ہیں کہ ایک بڑا بنیادی
آئینی ایشو ہم کورٹ میں لے کے گئے ہیں، جس کا سیاسی امپیکٹ بھی ہے پاکستان کی جو نہ صرف عدالتی نظام سے بلکہ پارلیمانی نظام سے اور جمہوری نظام سے ہے۔ تو اس میں ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جج صاحبان سوال کریں گے۔ یہ اتنا آسان ایشو نہیں ہے، کمپلیکس ایشو ہے، اور اسی کی وجہ ہے یہ کہ سپریم کورٹ اتنی تفصیل سے اس کو سن رہی ہے۔ لیکن جو خط کے حوالے سے آپ نے کہا کہ میری آنیسٹ رائے ہے کہ ان پروسیڈنگز پہ اس خط کا مجھے کبھی بھی ایک منٹ کے لیے بھی شائبہ نہیں ہوا کہ کوئی امپیکٹ ہوا ہو۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ ذرا مشکل سا کیس ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے آئین کا۔ آئین بنانے والوں نے اور پارلیمنٹ نے، ان کو پتہ ہے کہ اس کی صاف الفاظ میں سزا نہیں لکھی گئی ہے وفاداری تبدیل کرنے کی یا متعلقہ آئینی شک کی خلاف ورزی کی، کہ کیا سزا ہوگی۔ یہ تو لکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہ سکیں گے، مگر کتنی مدت تک اور اس کی تمام چیزیں جان کے آئین جو ہے وہ اس پہ خاموش ہے، آئین بنانے والے پارلیمنٹ اس پہ خاموش ہے۔ تو کیوں کر سپریم کورٹ آف پاکستان اس تشریح میں آئے اور وہ تشریح کر دے اس کو؟ آج یہ سوال بھی اٹھا ہے شاید۔ جی بالکل، اور یہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں دینا ہے، اور ہم نے اپنی دانش میں کوشش کی ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ ایک 2-3 جو آئین کی کلوزز ہیں، پروویژنز ہیں، ان کی تشریح ہے۔ کوالیفیکیشن، ڈسکوالیفیکیشن بیکاز آف ڈیفیکشن۔ اب میں نے ماضی کا بھی سپریم کورٹ میں پڑھ کے بتایا کہ جب ڈیفیکشن ہوتی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو ممبر ڈیفیکٹ کرے گا اس کی سیٹ ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ بائی الیکشن کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں پارلیمان میں۔ جب آرٹیکل موجودہ 63A آیا تو اس میں وہ چیز نہیں ڈالی گئی۔ میرا کیس یہ ہے کہ، اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ہے اور 1 سے زائد ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ڈیفیکشن کو کینسر یعنی ناسور کے کہا ہے، یہ ملک کے لیے اور سیاسی نظام کے لیے۔ اب ہمارا کیس یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو ناسور قرار دیا گیا ہے سیاستدانوں کی طرف سے بھی، پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بھی، اور اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے بھی، اگر کوئی شخص اس کا مرتکب پایا جاتا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی ممبرشپ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ دوبارہ ممبر بننے کے لیے اہل ہیں۔ اہلیت کے جو ریکوائرمنٹ ہیں اس میں آرٹیکل 62 دیا ہے، اور خاص طور پہ آرٹیکل 62(1)(f), جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو صادق، امین، آنیسٹ، سگیشس نہ ہو، اور کوئی اس کے بارے میں اگر کورٹ سے کوئی ڈیکلیریشن آ جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہے۔ تو میرا جو پریسیڈنشل ریفرنس میں استدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو ایڈمیٹڈلی ایک بڑے ڈیٹیلڈ پروسیس سے، کیونکہ ڈیفیکشن کا بھی ایک پروسیس ہے، خالی پارٹی ہیڈ کے کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے، وہ تھرو اسپیکر الیکشن کمیشن کو جاتا ہے، الیکشن کمیشن سیٹسفائی کرے گا، پھر ڈیکلیریشن کو کنفرم کرتا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا اپیل کا حق ہے۔ اگر آخری سٹیج تک یہ کسی کے بارے میں طے ہو جائے کہ وہ ڈیفیکشن کا مرتکب ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صادق ہوں، امین ہوں، کیونکہ یہ بالکل امانت سے خیانت ہے۔ آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ، اس کے سمبل پہ، اس کے ووٹ بینک کی بنیاد پہ الیکٹ ہوں، اور اگر ضمیر کی آواز پہ آپ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان راستہ ہے کہ پارٹی کی دی ہوئی ممبرشپ اور جس کی وجہ سے آپ اسمبلی کے رکن بنے، اس سے مستعفی ہو جائیے اور دوبارہ جا کے الیکٹ ہو جائیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ یہاں شکایت یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چلیے کہ وہ کیسز، اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ کروڑوں روپے کی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اسیوم کریں کہ اس کا اگر ایویڈنس نہیں بھی ہے، یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہوگا کہ آپ کسی کے ٹکٹ پہ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں اور استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً دوبارہ جو ہے پارلیمنٹ میں آ کے دوبارہ اجازت دی جائے کہ الیکشن لڑوں تاکہ یہ کام میں دوبارہ کر سکوں۔ تو اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، اور جب بھی لا امینڈ کیا گیا ہے، اس کو آخری بار 2009 میں بھی اور 10 میں جب ہو رہا تھا، اس وقت وسیم سجاد صاحب کے خاص یہی الفاظ تھے کہ ایک امورل ایکٹ ہے، کینسرس ایکٹ ہے۔ تو اگر ان دونوں آئین کی جو کلوزز ہیں 63A اور 62(1)(f) کو ملا کے پڑھا جائے تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ممبر صاحب اس ڈیفیکشن کے گلٹی ہیں وہ تاحیات نااہل ہیں؟ اور آج بھی میں نے سپریم کورٹ میں عرض کیا کہ یہ کام ہے انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا، اور میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ اگر کورٹ یہ انٹرپریٹیشن تسلیم کر لیتی ہے
تو 70 سال کا وہ مسئلہ جو ابھی تک حل نہیں ہوا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کا ضمیر نہیں جاگے گا جب ان کو پتا ہوگا کہ کسی اور کے بائی ٹکٹ پہ. امپلیکیشن جب اگر یہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، شاید واقعی حل ہو جائے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے. نواز شریف صاحب اس کو لوٹا نہیں کہتے، فصلی بٹیرے کہتے ہیں. بہت ہی اس میں بہت ہی ان کا غصہ جو ہے وہ پورے ان کے کیریئر میں بار بار وہ نمایاں ہوتا رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد پھر ہمیں تحریک عدم اعتماد جو ایک آپشن ہے پارلیمنٹ میں اور پھر جمہوریت میں ہماری، وہ کہاں جائے گا اگر جب وہ ووٹ ہی نہیں دے سکتا؟ میجورٹی پارٹی ہے اور بظاہر اسی لیے وہ اقتدار میں ہے، اور وہ اپنے لیڈر کے خلاف ووٹ ہی نہیں دے سکتا، تو پھر تحریک عدم اعتماد کی تو کوئی وجود نہیں رہے گا نا. دیکھیے، ہمارے آئین کا ڈھانچہ جو ہے پارلیمانی جمہوریت ہے، اور پارلیمانی جمہوریت کی جو سب سے امپورٹنٹ پلر ہیں وہ ہیں سیاسی جماعتیں. سیاسی جماعتیں جو ایک اپنا منشور دیتی ہیں، وہ جب کامیاب ہوتی ہیں تو منشور کو قانون سازی کی شکل میں لیجسلیٹ کرتی ہیں. اب بنیادی ڈھانچہ اگر یہ دیکھیں کہ اور ہمارے آئین میں جو ڈس ایگریمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پارلیمنٹیرین جو ہیں ادر دین ان 4 چیزوں کی جو 63A میں لکھی ہیں اپنی پارٹی سے ڈس ایگری کریں، اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے کہ پارلیمانی جمہوریت کیسے چلے گی اگر کسی کے نام پہ ووٹ لے کے، کسی کے ووٹ بینک پہ آپ الیکٹ ہو کے اور آپ کہیں کہ آج کے بعد سے میں کسی لیجسلیشن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور میں پارٹی کی مخالفت کروں گا اور سیٹ بھی نہیں چھوڑوں گا. تو کوئی بھی پارلیمانی نظام، تو بنیادی سوال کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ کیا آئینی ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے جو کہ آئین کے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے وہ فنکشن کر سکتا ہے اگر اس طرح دیا جائے. جو نو کانفیڈنس ہے وہ صرف ایک ایکسیپشن ہے اور وہ پورا حاوی نہیں ہے پورے آئین پہ یا پارلیمانی نظام جمہوریت پہ. اور اس کے لیے پھر بھی موقع ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی نفرت کرتا ہوں اس پارٹی سے جس کے میں ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آیا ہوں اور میں ریزائن بھی نہیں کرنا چاہتا، تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے. اور اس کی زیادہ سے زیادہ سزا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو جائیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھاری قیمت نہیں ہے اس نفرت کی جس کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور کر دیجئے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے ایک فنکشنل جو ڈیموکریٹک سسٹم کس طرح کام کر سکتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ایکسٹریم پروپوزیشنز کو ہم سامنے لا کے اور آئین کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ یہ بتائیے گا کہ بس اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ یو آر رننگ اگینسٹ دا ٹائم. آگے بالکل اب پیر سے اس کی باقاعدہ قومی اسمبلی میں کارروائی پوری شروع ہونے والی ہے. تو سپریم کورٹ نے ایسا کوئی اندیہ دیا ہے یا آپ کو کچھ آپ کا اندازہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ ووٹنگ کا وقت آئے گا اس سے پہلے یہ معاملہ طے کر دے گی عدالت عظمیٰ؟ جی، یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال کل بھی کیا تھا اور تمام جو پارٹیوں کے نمائندے ہیں اور وکلاء صاحبان ہیں انہوں نے بھی کہا تھا، اور میری بھی استدعا تھی عدالت سے کہ جتنی جلدی اس کا فیصلہ ہو سکے. لیکن ظاہر ہے کہ دونوں سیپریٹ پروسیڈنگز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کورٹ یہ دیکھ کے فیصلہ کرے کہ کس دن ہے. لیکن کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے سن رہے ہیں، جمعے کے دن عام طور پہ دوپہر میں ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے. آج بھی انہوں نے سنا تقریباً 1.25 گھنٹے، اس کے بعد پیر کو بھی رکھ دیا ہے. پیر کو میں کنکلوڈ کر دوں گا تو اس میں سپریم کورٹ نے باقی وکلاء صاحبان کو مجھ سمیت یہ کہا ہے کہ آپ ریٹن اور کنسائز سٹیٹمنٹ اپنا دے دیجئے تاکہ وقت بچ سکے. تو میں پوری امید ہوں کہ شاید جس دن ایکچوئل ووٹنگ ہوگی نو کانفیڈنس ریزولوشن پہ اس وقت تک ہو سکتا ہے فیصلہ آ جائے، اوپینین آ جائے کورٹ کا اس کیس میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.